केमिस्ट्री ऑफ हलाल व हराम, दो जिस्मों के मिलाप का न्यूरो स्पिरिचुअल एल्गोरिदम और निकाह का हयातियाती मौजज़ा। ज़िना और निकाह एक साइंसी जायज़ा। रिसर्च नदीम अहमद खान। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और रज़ामंदी की जिनसी आज़ादी कंसेंशुअल सेक्स को इंसानी हुकूक का मेराज बना दिया है। वहाँ एक सवाल बार बार हमारे ज़हनों के दरवाज़े पर दस्तक देता है। एक ऐसा सवाल जिसे पूछते हुए भी हमारे नाम निहाद दानिश्वर कतराते हैं और हमारे मजहबी तबक़ात शर्माते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक ही अमल, एक ही हरकत और बज़ाहिर एक ही जैसे जिस्मानी लुत्फ़ को दो मुख्तलिफ इंतहाओं में बांट देती है। आखिर वो कौन सा जादू है जो कबूल है कि तीन बोलों में छुपा है कि वही अमल जो चंद लम्हे पहले ज़िना था और जिस पर खुदा का गज़ब और मुआशरे की फटकार थी, वो अचानक निकाह में बदलते ही इबादत, सदका और बाइसे अज्र बन जाता है। क्या निकाहनामा महज एक कागज़ का टुकड़ा है जैसा कि जदीद मुल्हिदीन और सेक्युलर मुफक्किरीन दावा करते हैं, या फिर ये कागज़ का टुकड़ा इंसान की न्यूरोकेमिस्ट्री, इसकी नफ्सियात और इसकी रूह के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बुनियादी तब्दीली रूनुमा कर देता है? अगर हम दाएं बाजू यानी राइट विंग और मजहबी बयानिए को देखें तो वो ज़िना को गुनाह कबीरा और निकाह को निस्फ़ ईमान कहते हैं, जबकि बाएं बाजू के नज़दीक ये महज दो बालिग इंसानों के दरमियान हयातियाती रगड़ यानी बायोलॉजिकल फ्रिक्शन और हार्मोन्स का खेल है, जिसका अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज 21वीं सदी की साइंस, न्यूरोबायोलॉजी और एपीजेनेटिक्स की रोशनी में जब हम इन दोनों नज़रियात का तकाबुल करते हैं तो एक हैरानकुन और दहला देने वाली हकीकत सामने आती है। साइंस अब चीख चीख कर गवाही दे रही है कि निकाह और ज़िना, चाहे वो बज़ाहिर एक जैसे जिस्मानी अफ़ाल हों, मगर इंसानी जिस्म और रूह पर इनके असरात ज़मीन और आसमान की तरह मुख्तलिफ हैं। आइए इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए एक केस स्टडी फ़र्ज़ करते हैं। एक मर्द और एक औरत हैं, उनके जिस्म वही हैं, उनके हार्मोन्स वही हैं, उनकी ख्वाहिशात वही हैं। एक सूरत हाल में वो ये ताल्लुक़ ज़िना यानी निकाह के बग़ैर कायम करते हैं और दूसरी सूरत हाल में वो यही ताल्लुक़ निकाह के बाद कायम करते हैं। बज़ाहिर फ़िज़िक्स के क़वानीन के मुताबिक अमल एक ही है, लेकिन बायोलॉजी और साइंस की नज़र में ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात हैं। सबसे पहले हमें ज़िना की साइकोबायोलॉजी को समझना होगा। जब दो अफराद निकाह के बग़ैर छुपकर या महज बाहमी रज़ामंदी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो उनके दिमाग का एक ख़ास हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो खौफ और ख़तरे का मरकज़ है, वो गैर शऊरी तौर पर एक्टिव यानी मुतहर्रिक रहता है। चाहे वो कितने ही महफूज मकाम पर क्यों ना हो, इंसानी लाशऊर लाखों साल के इर्तक़ाई अमल से ये सीख चुका है कि ये अमल गैर महफूज यानी इनसिक्योर है। इस हालत में जिस्म में डोपामीन का अखराज तो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक वक्ती लज़्ज़त और नशे का केमिकल है, लेकिन इसके साथ साथ कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन यानी स्ट्रेस हार्मोन्स की सतह भी बुलंद रहती है। ये वही कैफियत है जो एक चोर की होती है। चोर को चोरी के माल में लज़्ज़त तो मिलती है, लेकिन उसका आसाबी निज़ाम कभी रिलैक्स नहीं होता। वो हमेशा फ़ाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के मोड में रहता है। जदीद न्यूरोसाइंस बताती है कि ज़िना के दौरान दिमाग में ऑक्सीटोसिन यानी मोहब्बत और बॉन्डिंग का हार्मोन कहा जाता है का इखराज तो होता है, लेकिन चूंकि वहाँ ट्रस्ट यानी एतमाद और सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद यानी कमिटमेंट मौजूद नहीं होती, इसलिए ऑक्सीटोसिन अपना पूरा असर दिखाने में नाकाम रहता है। नतीजा क्या निकलता है? अमल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद डोपामीन क्रैश होता है। मर्द और औरत दोनों एक अजीब से खला यानी वॉइड, बेगानगी और उदासी महसूस करते हैं। फ्रांसीसी में इसे लपतित मोर यानी द लिटिल डेथ कहा जाता है। ये वो लम्हा है जब रूह चीख कर बताती है कि कुछ गलत हुआ है। नफ्सियाती तौर पर ज़िना करने वाले जोड़े में कभी भी हकीकी जज्बाती गहराई यानी डीप इमोशनल इंटीमेसी पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जिस्म से शुरू होकर जिस्म पर ख़त्म हो जाता है। इसमें रूह की शमूलियत नहीं होती। ये ताल्लुक़ इस्तेमाल यानी यूज़ और इस्तेहसाल यानी एक्सप्लॉइट की बुनियाद पर होता है, न कि ईसार और ज़िम्मेदारी पर। यही वजह है कि ज़िनाकार माशरों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी की शरह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जिस्म तो सैर हो रहे हैं मगर रूहें भूखी मर रही हैं।
اب اسی جوڑے کو نکاح کے دائرے میں لے آئیں۔ جب قبول ہے بولا جاتا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں ایک سماجی اور مذہبی معاہدہ طے پاتا ہے تو یہ محض رسم نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانی دماغ کے لیے ایک طاقتور سگنل ہوتا ہے کہ اب تم محفوظ ہو۔ نکاح کا سب سے بڑا سائنسی فائدہ سائیکولوجیکل سیفٹی یعنی نفسیاتی تحفظ ہے۔ جب وہی مرد اور عورت نکاح کے بعد قربت اختیار کرتے ہیں تو ان کا دماغ خطرے کے مرکز یعنی ایمگڈیلا کو بند کر دیتا ہے اور پری فرنٹل کارٹیکس یعنی فیصلہ سازی اور سکون کے مرکز کو فعال کر دیتا ہے۔ اس حالت میں جب قربت ہوتی ہے تو جسم میں نہ صرف ڈوپامین نکلتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بھاری مقدار میں آکسیٹوسن اور ویسوکریسن کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ دو ہارمونز صرف جنسی لذت نہیں دیتے بلکہ یہ دو انسانوں کے درمیان ایک ایسا کیمیکل بانڈ بنا دیتے ہیں جو کوکین کے نشے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سائنسدان اسے پیئر بانڈنگ کہتے ہیں۔ نکاح کے بعد کی قربت میں سٹریس ہارمونز یعنی کورٹیسول کی سطح زمین پر آ جاتی ہے اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ یہ چوری کا عمل نہیں، یہ ملکیت کا احساس ہے۔ ایک مالک اپنے گھر میں جس اطمینان سے رہتا ہے، چور کسی دوسرے کے گھر میں وہ اطمینان کبھی نہیں پا سکتا۔ قرآن نے اسی کیفیت کو ایک معجزانہ لفظ تاکہ تم سکون حاصل کرو سے کیا ہے۔ جدید سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ یہ سکون کوئی شاعرانہ استعارہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس نیورولوجیکل سٹیٹ ہے جہاں انسان کا ہمدردانہ اعصابی نظام یعنی پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم متحرک ہو جاتا ہے، جسے ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان کی روح، اس کا جسم اور اس کا دماغ ایک ہم آہنگی یعنی کوہیرنس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بہت بڑا سائنسی راز ہے جسے جدید لبرل سائنسدان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے، اور وہ ہے مائکرو کائمرزم۔ اگرچہ یہ تحقیق ابھی جاری ہے لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ قربت کے دوران صرف سیال مادوں کا تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ ڈی این اے کی سطح پر بھی ایک تبادلہ ہوتا ہے۔ مرد کا ڈی این اے عورت کے دماغ اور جسم میں سالوں تک بلکہ شاید زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عورت متعدد مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہے جیسا کہ مغربی معاشرے میں عام ہے تو اس کے دماغ میں مختلف مردوں کے ڈی این اے کے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں جو ایک جنیاتی کھچڑی یعنی جینیٹک کیوس پیدا کرتے ہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ عورت کی نفسیاتی صحت، اس کے مزاج اور اس کی آئندہ نسل کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسلام کا عدت کا تصور اور زنا کی ممانعت شاید اسی جنیاتی پاکیزگی یعنی جینیٹک پیورٹی اور نسب کے تحفظ کا ایک سائنسی میکانزم ہے۔ جب نکاح کے ذریعے ایک ہی مرد کے ساتھ وفاداری کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ بایولوجیکل کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے بایولوجیکل ردم کے ساتھ ہم آہنگ یعنی سنک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ یکجائی ہے جسے قرآن نے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو کہہ کر پکارا ہے۔ لباس جسم کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح نکاح دو روحوں کو ایک دوسرے کا محافظ بنا دیتا ہے۔ بائیں بازو یعنی لیفٹ ونگ کے نظریات جو انفرادیت اور جنسی آزادی کا پرچار کرتے ہیں وہ دراصل انسان کو جانور کی سطح پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ جانوروں میں خاندان نہیں ہوتا، صرف ری پروڈکشن ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی جنسی خواہش کو محض پیاس بجھانے کا عمل سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی انسانیت کی تذلیل کرتا ہے۔ فرائیڈ نے کہا تھا کہ جنسی جبلت یعنی لیبیڈو انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اس طاقت کو کھلا چھوڑ دیا جائے زنا تو یہ سیلاب بن کر معاشرے کو بہا لے جاتی ہے، جیسا کہ ہم آج مغرب میں خاندانی نظام کی تباہی، سنگل پیرنٹ ہوڈ اور نفسیاتی بحرانوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس طاقت کو نکاح کے ڈیم میں محفوظ کر لیا جائے تو یہی طاقت بجلی بن کر معاشرے کو روشن کر دیتی ہے۔ دائیں بازو اور خاص طور پر اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جنسی عمل محض لذت نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری اور تخلیق کا عمل ہے۔ جب ایک جوڑا نکاح کے بندھن میں بنتا ہے تو وہ کائنات کے خالق کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی زندگی یعنی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ زنا میں لذت تو ہے مگر ذمہ داری نہیں، اور بغیر ذمہ داری کے اختیار استعمال کرنا ہی فساد کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنی بیوی سے قربت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیرت ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اسے اس پر بھی اجر ملتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منطقی دلیل دی۔ بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام طریقے زنا سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب اس نے اسے حلال طریقے سے پورا کیا تو اسے اجر ملے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اسلام کے فطری دین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام انسانی خواہشات کو کچلتا نہیں جیسے رہبانیت و صوفیت، اور نہ ہی انہیں بے لگام چھوڑتا ہے جیسے لبرلزم اور روشن خیالی۔ اسلام انہیں چینلائز کرتا ہے۔ یہ اجر کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نے لذت حاصل کی، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کو شکست دی۔ آپ نے معاشرے کو فساد سے بچایا، آپ نے ایک عورت کو عزت اور چھت دی، اور آپ نے انسانی نسل کی بقا کے لیے ایک پاکیزہ اینٹ رکھی۔ نکاح کے بعد کی قربت ایک اسپرچول ٹرانسفر ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو کر کیا جا رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ زنا سے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، جو انسان کی روحانی بصیرت، اسپرچول انسائٹ چھین لیتا ہے۔ زناکار کی آنکھ سے حیا اور چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خیانت کی۔ اس نے اللہ کی امانت، جسم کو اس جگہ استعمال کیا جہاں کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے برعکس نکاح کرنے والے جوڑے کے چہرے پر ایک خاص نور اور وقار آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا۔ اب ذرا روحانیت کے پہلو سے دیکھیں تو زنا اور نکاح میں وہی فرق ہے جو آگ اور روشنی میں ہے۔ آگ جلاتی ہے، راکھ کرتی ہے اور بے قابو ہوتی ہے۔ روشنی راستہ دکھاتی ہے، سکون دیتی ہے اور زندگی کو پروان چڑھاتی ہے۔ جب ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں ہوتے ہیں تو ان کی توانائیاں، انرجیز ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک مکمل اکائی بناتی ہیں۔ کوانٹم فزکس کے اصول انٹینگلمنٹ کے مطابق دو ذرات جب ایک بار مل جائیں تو وہ فاصلے کے باوجود ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے گہرا کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے۔ ان کا دکھ، سکھ اور روحانی کیفیات ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ زنا میں یہ کنیکشن تو بنتا ہے، لیکن چونکہ وہ بنیاد غلط ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک نیگیٹو انٹینگلمنٹ بن جاتا ہے جو دونوں کی انرجی کو ڈرین کرتا ہے، انہیں ایک دوسرے سے بیزار کرتا ہے اور آخرکار نفرت میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ناجائز تعلقات کا انجام اکثر دھوکے، قتل یا شدید نفرت پر ہوتا ہے، جبکہ نکاح کا رشتہ اگر صحیح بنیاد پر ہو، بڑھاپے میں جا کر بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ نے جو چیز طیب، پاک بنائی ہے اس میں بقا ہے، اور جو چیز خبیث، ناپاک ہے اس میں فنا ہے۔ اخلاقی اور سماجی سطح پر دیکھیں تو زنا ایک انارکی ہے۔ اگر ہر مرد اور عورت آزادانہ تعلقات قائم کریں تو باپ کا تصور ختم ہو جائے گا، اور جب باپ کا تعین نہ ہو تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ بچہ کس کا ہوگا؟ وراثت کس کی ہوگی؟ معاشرہ بکھر کر رہ جائے گا، جیسا کہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ نکاح دراصل تمدن کی بنیاد ہے۔ یہ انسان کو جنگل سے نکال کر شہر میں لاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہے، تم ایک زنجیر کی کڑی ہو۔ تمہارے پیچھے تمہارے آباء و اجداد ہیں اور تمہارے آگے تمہاری اولاد۔ زنا اس زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کو حال، پریزنٹ کے نشے میں قید کر دیتا ہے اور مستقبل کو تاریک کر دیتا ہے۔ نکاح انسان کو مستقبل کا معمار بناتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جسم محض گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک انتہائی حساس عمارت ہے۔ ہم اس میں جو کچھ داخل کرتے ہیں، غذا ہو یا جنسی تعلق، وہ ہماری روح کی ساخت کو بدل دیتا ہے۔ زنا محض ایک سماجی جرم نہیں، یہ اپنی ہی روح کے خلاف ایک دہشت گردی ہے۔ یہ اپنے ڈی این اے کو آلودہ کرنے اور اپنے دماغی سکون کو آگ لگانے کا عمل ہے۔ اور نکاح محض ایک رسم نہیں، یہ اس کائنات کے خالق کے ساتھ ہم آہنگی کا نام ہے۔ یہ اپنی ادھوری ذات کو مکمل کرنے کا واحد حلال راستہ ہے۔ آج کی سائنس، نفسیات اور روحانیت تینوں اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ انسان کی حقیقی خوشی، سکون اور بقا حدود کے اندر ہے، نہ کہ حدود کو توڑنے میں۔ آزادی کا مطلب بریکس فیل گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر کے منزل تک پہنچنا ہے۔ زنا بریک فیل گاڑی ہے جو کھائی میں گرے گی۔ آزادی کا مطلب بریکس فیل گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر کے منزل تک پہنچنا ہے۔ زنا بریک فیل گاڑی ہے جو کھائی میں گرے گی، اور نکاح وہ شاہراہ ہے جو جنت کے دروازے تک جاتی ہے۔ انتخاب آپ کا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد کاری ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے زنا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ زنا کی عادت سے بچنے کے آسان نسخے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ بخاری کتاب النکاح۔ Religion of Islam, based on the laws of nature. Islam for All YouTube channel. Research by Nadeem Ahmed Khan.